ख्वाजा मुईनुद्दीन इधर, दीन हमसे छीन कर कोई कहाँ ले जाएगा, दीन हमसे छीन कर कोई कहाँ ले जाएगा। हजरात कहाँ जाएंगे हम और आप, हमारे घरों के मालिक तो यही बैठे हुए हैं माशाअल्लाह। सैयदिया भाई मौलाई सरकार सैयद सुहेल मियां हुजूर, भाई उस्मान हारून ने सही बताया। बेपनाह मसरूफियात के बाद, बेपनाह जिम्मेदारियों के बाद हजरत ये सोच कर हर जगह हाजिर होते हैं कि वादा खिलाफी का छोटा सा स्टिकर जिस्म को छू भी ना पाए, वरना ये सच है हजरत को पूरे मुल्क को देखना है। अब बड़े अदब के साथ मुल्क हिंदुस्तान का वो ऐसा अजीम खतीब जिस पर खिताबत नाज करती है, ऐसा लहजा जिस पर लय नाज करती है, ऐसी जात जिस पर अंजुमने नाज करती है, ऐसा मजहबी कायद जिस पर क़यादत नाज करती है, ऐसी दूर अंदेशी जिस पर बसारत और बसीरत दोनों नाज करती है। मुनाज़िर अहले सुन्नत खलीफे हुजूर ताजुश शरिया हजरत लामा शाह मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब की आमद हो रही है। पूरा मजमा अपने हाथों को फिजा में लहराकर नारे का जवाब दे, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, थोड़ी जिंदगी और शामिल करें, हर शख्स दोनों हाथों को फिजा में लहराए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने वाहिदी, आमदे वाहिदी दूला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। किसी से कब वो डर कर बोलता है, रजा वाला तो खुलकर बोलता है। किसी से कब वो डर कर बोलता है, रजा वाला तो खुलकर बोलता है। और रजा ने मारा नजदी को तो जाना, कलम भी मिसले खंजर बोलता है। और रजा के नाम की खाता है रोटी, तो क्यों मसलक से हटकर बोलता है। साहिबुल सियादा व साहिबुल फजीला, पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, आले रसूल, आले नबी, आले अली, हजरत बाबरकत, हजरत अल्लामा सैयद शाह सुहेल मियां साहब क़िबला, सज्जादा नशीन आस्ताने आलिया वाहिदिया तय्यबिया बिलग्राम शरीफ, बचे हुए मिंबर शरीफ के उलमा, हुफ़ाज़, क़ुर्रा, जलसा-ए नूर में बैठे हुए अहबाब अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम का जवाब तो दीजिए, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिसको जाना है वो जा सकता है। तारीख हुई थी 17 फरवरी की, और मैं तकरीर कर रहा हूं 18 फरवरी। ये करीमों के करम की बात है, जब हुक्म दे दें तभी बंदा तैयार है। दो बातें पहले सुन लीजिए। बहुत बड़ा मजमा देखकर मैं फूलता नहीं, और न कम मजमा देखकर मैं सूखता हूं, और बहुत देर से बैठा हूं, हमको इस पर कोई तकलीफ नहीं है, बल्कि मैं खुश हूं।
اس لیے خوش ہوں کہ میں تقریر اس وقت کرنے جا رہا ہوں جو وقت میرے حضور کے پیدائش کے وقت سے بہت قریب ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ دوسری بات یہ ہے، رات ڈھل چکی ہے، اور جب رات ڈھلتی ہے تو آسمان دنیا پر تجلی ہوتی ہے، رب کا منادی ندا دیتا ہے کوئی روزی کا طلبگار اسے روزی دے دی جائے، ہے کوئی بیماری سے شفا کا طلبگار اسے شفا دے دی جائے، ہے کوئی پریشان حال اس کی پریشانی کو دور کر دیا جائے، تو رب کا منادی ندا دے رہا ہو، اور ایسے موقع پر جب جھولی بھرنے کا وقت آیا، جو تھا وہ لے کر خالی کر دیا۔ اب یہ جو خالی ہے نا، کاغذ کا نکال دیے، اب رحمتوں برکتوں کی موتی بھرنا۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو جب دامن مراد کو بھرنا ہوا، تب آپ چلے جائیں تو آپ ہی فیصلہ کیجیے۔ تیسری بات یہ ہے، مومن کا ہتھیار کیا ہے؟ بندوق، تیر، تفنگ، بارود، گولا نہیں۔ مومن کا ہتھیار مومن کی دعا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ خوش قسمت نہیں کرے گا۔ آج سب کے نگاہوں کی معراج ہو رہی ہے کہ حضور سہیل ملت کے چہرے میں آپ طاہر ملت کے جلوہ کا دیدار کر رہے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ بیٹھو، دباؤ کسی پر نہیں، جو جانا چاہتا چلا جائے۔ تھوڑا میں نے وقت اسی لیے لگایا ہے کہ جس کو جانا ہو پورے مجمع سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں تقریر شروع کروں؟ بالکل۔ جو چاہتے ہو ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ۔ بیٹھ جائے۔ لک الحمد یا اللہ، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، آمنت بالله صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمانے بے سر و سامہ مدد، غوث اعظم بمانے بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، ماغدائیم تو سلطان دو عالم ہستی، استو دارین کما یا شہ جیلا مدد۔ برادران اسلام، معزز سامعین کرام، جشن غوث الورا میں بیٹھے ہوئے احباب اہل سنت،
فیضان واحدی اور برکات طیبی سے مالا مال ہونے والے رگویر نگر دلی کے غیور خوشعقیدہ مسلمانان اہل سنت کچھ عرض و معروف سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل جل کر نبی رحمت شفیع امت قاسم نعمت سراپا خیر و برکت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں درود و سلام کا نذرانی محبت پیش کریں کلیہ بلند آواز اللہم صلی اللہ سیدنا اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ کرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم. حضرات جلسے کے مناسبت سے آج مجھے سرکار شہنشاہ بغداد کی بارگاہ کرم میں محبتوں کا خیرات پیش کرنا. آپ بیٹھ جاؤ بھائی, ابھی تک ٹائم دیا تھا اٹھنے کے لیے اٹھ رہے تھے, بیٹھو. حضور سہیل ملت کی موجودگی اور سرپرستی جو سیدنا میر عبدالواحد بن گرامی کی امانتوں کے امین, سیدنا میر طیب بن گرامی کی امانتوں کے ضامین, جو حضور طاہر ملت کی طہارت کی پاکیزگی, صاحب زہد و ورع, محافظ مسلک اعلی حضرت, ہزاروں لاکھوں دلوں کی دھڑکن, ایک نظر دیکھنے کے لیے لوگ جس کے لیے پریشان, اگر شہادت کی انگلی اٹھا دیں تو حضور طاہر ملت کی انگلیوں کی برکتیں لے کر درد کو شفا میں تبدیل کر دیں. اگر رگویر نگر کی سرزمین پہ قدم رکھیں تو واحدی برادران کا یہ بیان ہے, حضرت نے جس وقت یہاں پہ قدم رکھا تھا تو ہم لوگوں کے پاس چند ہی لوگ تھے جن کے پاس خود کا مکان تھا, اور شاید کوئی ایسا نہیں تھا جس کے پاس 4 ویلر ہو, لیکن اس آل رسول کے طلبے کو یہاں کی زمین کے ذروں نے بوسہ دیا, اور ہم نے ان کے طلبے کے نقش کو اپنے دلوں پر بٹھا لیا. تو آج برکتوں کا عالم یہ ہے کہ الحمدللہ ہر ایک واحدی ممبر کا اپنا خود کا مکان ہے. اور یہ فیضان مدینہ شریف سے آیا ہے, کربلا شریف سے ہوتے ہوئے نجف اشرف کی برکتیں لیتے ہوئے اور بغداد معلیٰ سے ہوتے ہوئے بلگرام شریف سے ہو کر رگویر نگر کی سرزمین پہ آیا. آپ بیٹھو اور یہ برکتیں آپ ملاحظہ کریں. آج میں یہ چاہوں گا غوث پاک کے محبت کی محفل میں بیٹھے ہو, شیخ عبد القادر جیلانی کا نام جس مکان میں لے لیا جائے رحمتوں کی بارش ہو جائے. غوث پاک کا تذکرہ جہاں چھیڑ دیا جائے وہاں برکات کا نزول ہونے لگے, غوث اعظم کا ذکر ہو جائے اور غوث پاک کرم فرمائیں, ایک نگاہ کرم ڈالیں تو بیماروں کو شفا مل جائے, بے اولاد صاحب اولاد ہو جائے,
بے روزگار صاحب روزگار ہو جائے. میں یہ چاہوں گا آج آل رسول کی موجودگی میں صاحب سجادہ کی دعاؤں کے سائے میں رات کے اس حصے میں جو حصہ دعاؤں کے قبولیت کا حصہ کہلاتا ہے، جب دنیا سوتی ہے تو دلی کی سرزمین پر غوث اعظم کا غلام جاگتا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی تقریر کا آغاز میں غوث پاک کے نام کے وظیفے سے کروں اور ایک ایک لقب ایک ایک نام کا میں وظیفہ کروں. آپ محبت کے ساتھ دل کو جانب بغداد لگا کر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر آپ صرف اللہ کی تسبیح بیان کریں گے اور سبحان اللہ کہیں گے. اور اگر عقیدت و محبت کے ساتھ آپ نے دل کو جانب بغداد لگا کر اور عقیدت و محبت کے ساتھ آل رسول حضور سہیل ملت کے دعاؤں کا سایہ لے کر آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی تسبیح بیان کیے، سبحان اللہ کہے، تو عجب نہیں اس آل کے صدقے میں غوث کا کرم ہو جائے تو ابھی ابھی یہ اولاد صاحب اولاد ہو جائے. جو بے روزگار ہے صاحب روزگار ہو جائے، جو بیمار ہے وہ شفا یاب ہو جائے، وہ برکتوں رحمتوں سے مالا مال ہو جائے. حضرات اب میں القاب مبارکہ اور میں اسماء مبارکہ کا ورد شروع کرتا ہوں. آپ ایک ایک لقب کو سن کر کے اور ہاتھوں کو اٹھا کر سبحان اللہ کہیں گے. شہنشاہ بغداد، سبحان اللہ. شہنشاہ بغداد، ایسے نہیں چلے گا، زور سے. شہنشاہ بغداد، قطب الاقطاب، فرد الافراد، نافع البلاد، دافع الفساد، سید الاسیاد، جید الاجیاد، پیر پیران، میر نیران، شاہ جھیلان، پیر بے نظیر، پیر روشن ضمیر، پیروں کے پیر، بڑے پیر دستگیر، غوث سمدانی، قطب ربانی، محبوب سبحانی، پیر لعثانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، سیدنا الشیخ محی الدین عبد القادر جیلانی. تقریر ہو گئی. اب اگر آپ کہو گے تب آگے تقریر کروں گا. مجھے کرنا تھا محبتوں کا خیرات پیش کرنا تھا، میں نے خیرات پیش کیا. ذہن کو حاضر کریں. ادھر دیکھیے، ادھر کسی طرح مت دیکھیے. مقتدا کو دیکھیے اور اپنے آپ کو مقتدی ہونا تصور کیجیے. سبحان اللہ. ہم سے یہ مطلب نہیں ہے کہ شمع کہاں چلے اور کب چلے، کس شہر میں جلے، دشت میں جلے، جبل میں جلے، کوہسار میں جلے، سمندر میں جلے، نالے کے قریب جلے، آبادی میں جلے، سنسان بیابان میں جلے، اپنے کو اس سے مطلب نہیں ہے. پروانے نے شمع سے محبت کی، پروانے نے شمع سے محبت کی ہے تو اگر 2:30 بجے رات میں بھی جلے تو جب تک شمع رہے گی پروانے رہیں گے. اور شمع محبت یہاں جلوہ گر ہے. حضرت ابو الحسن صاحب گھبرائیے نہیں، بیٹھیے. حضور سہیل ملت کی شکل میں بیٹھو. یہ سب جو دے رہے ہو نا سب ختم ہو جائے گا، اور جو میں دے رہا ہوں وہ یہاں بھی کام آئے گا، وہاں بھی کام آئے گا. سرکار شہنشاہ بغداد
اور ادھر آلے رسول، آلے علی، اولاد فاطمہ۔ میں سب سے پہلے ایک بات بتاؤں گا، دریا دو ہے، ایک دریا کا نام ولایت ہے اور ایک دریا کا نام طہارت ہے۔ سبحان اللہ، اگر پہنچ رہے ہوں تو زور سے بولو۔ سبحان اللہ، ایک دریا کا نام ولایت اور ایک دریا کا نام طہارت ہے۔ جس دریا کا نام ولایت ہے اسے علی کہتے ہیں، سبحان اللہ، اور جس دریا کا نام طہارت ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ، اور جب یہ دونوں دریا آپس میں ملے، سبحان اللہ، یہ دونوں دریا آپس میں ملے اور اس دریا کی گہرائی سے دو چمکدار موتی نکلی، ایک موتی کو حسن کہتے ہیں تو دوسری کو حسین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ دو موتیاں ہیں، ایک کو حسن کہتے ہیں ایک کو حسین کہتے ہیں، اور موتی چمکتی ہے، موتی چمکتی ہے۔ ہم محبت سے اسے موتی کہے، لیکن نور علی نور کی نسبت دیکھو تو امام احمد رضا پکار اٹھے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ دونوں موتیاں چمک رہی ہیں اور جدھر سے گزر رہی ہیں دونوں چمکا رہے ہیں۔ امام حسن سے چمکنے والے چمکے، امام حسین سے چمکنے والے چمکے، کربلا پہنچے، ذرہ ذرہ چمکا اور اتنا چمکا اتنا چمکا اتنا چمکا کہ ایک ایک ذرہ کی تاریخ آج بھی چمک رہی ہے۔ اب ایک جملے کی حفاظت کرنا کہ یہ دونوں موتیوں کی چمک اور یہ دونوں دریا کی برکتیں جہاں آ کر کے ایک ساتھ جمع ہو گئی، اسی کو شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ غوث پاک حسنی بھی ہے، سبحان اللہ، اور حسینی بھی ہے، بے شک، اور وہی چمک ہے جو کسی سرحد و سیما کی پابند رہی ہے، سات سمندر اس پار وہ چمک آ رہی ہے، تو اسی تجلی کو خواجہ غریب نواز کہتے ہیں، اسی تجلی کو محبوب الہی کہتے ہیں، اسی تجلی کو خواجہ قطب کہتے ہیں، اسی تجلی کو مخدوم پاک کہتے ہیں، اور یہی جلوہ جب آگے بڑھا اسی تجلی کو میر عبد الواحد بالگرامی کہتے ہیں، اور اسی تجلی کو میر طیب کہتے ہیں، اور تجلی کا سلسلہ آگے بڑھا تو وہی طاہر ملت ہے، اور اس زمانے کا یہی سہیل ملت۔ بیٹھو، اور زمانی جمع خرچ کو میں ابھی نہیں ہوں، اتفاق سے پڑھا لکھا ہوں۔ بیٹھیے اور ذہن کو حاضر کیجیے، نبی اللہ کے صفت کے مظہر، بے شک سبحان اللہ، اور ولی نبی کے صفت کے مظہر۔ بے شک، نہ انبیاء اللہ کے صفت کے مظہر اور اولیاء یہ انبیاء کے صفت کے مظہر۔ توجہ کیجیے گا، ہر نبی معجزہ لے کر آئے، بے شک سبحان اللہ، ہر نبی معجزہ لے کر آئے، مگر ہم سب کے نبی معجزہ بن کر آئے۔ ہر نبی معجزہ لے کر آیا اور ہم سب کے نبی معجزہ بن کر آئے، یہ بن کر آئے، لے کر آئے، لے کر آئے، بن کر آئے۔ اگر اجازت دو تو رات کے اس حصے میں اس کی وضاحت کر دوں۔ ہر نبی معجزہ لے کر آئے اور ہم سب کے نبی معجزہ بن کر آئے۔ توجہ کرنا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے شہزادے آج جلوہ گر ہیں، آقا کے بال مبارک معجزہ، نبی کا سر انور معجزہ، نبی کی پیشانی مبارک معجزہ، نبی کی بینی شریف معجزہ، نبی کے بھویں مقدس معجزہ، نبی کی آنکھیں معجزہ،
معجزہ، نبی کے گوش مبارک معجزہ، نبی کے لبہائے ناز معجزہ، نبی کے دندان کرم معجزہ، نبی کی زبان فیض ترجمان معجزہ، نبی کا دہن اقدس معجزہ، نبی کی انگلیاں معجزہ، نبی کے انگلیوں کی کھائیاں معجزہ، نبی کی ہتھیلی معجزہ، نبی کے ابطین شریفین معجزہ، نبی کے ساقین کریمین معجزہ، نبی کے فخذین شریفین معجزہ، نبی کا ایڑی اطہر معجزہ، نبی کا طلبہ ناز معجزہ، نبی کا ناخون کرم معجزہ، نبی کا شکم انور معجزہ، نبی کی گشت انور معجزہ، نبی کے گوش مبارک معجزہ، توجہ کرو ذہن کے حاضری کے ساتھ، نبی کی صورت معجزہ، نبی کی سیرت معجزہ، نبی کا علم معجزہ، نبی کا علم معجزہ، نبی کی امامت معجزہ، نبی کی شفاعت معجزہ، نبی کے اختیار معجزہ، نبی کا اقتدار معجزہ، نبی کا سفر معجزہ، نبی کا حضر معجزہ، نبی کا سفر معجزہ، نبی کا حضر معجزہ، اگر پانی میں ہاتھ رکھ دیں تو معجزہ، اگر درخت کی طرف اشارہ کر دیں تو معجزہ، اگر پتھر پہ قدم رکھ دیں تو معجزہ، اگر بالو پہ قدم رکھ دیں تو معجزہ۔ توجہ کرنا، نبی جائیں تو معجزہ اور نبی آئیں تو معجزہ، نبی کا جانا بھی معجزہ اور نبی کا آنا بھی معجزہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پیدا ہوں وہاں معجزہ، نبی دودھ پیے تو معجزہ، نبی پانی پیے تو معجزہ، آقائے دو جہاں کا سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ ہی معجزہ۔ مجھے کہنے دو ہر نبی معجزہ لے کر آئے، مگر میرے نبی معجزہ بن کر آئے، یہ سب لے کر آئے اور میرے نبی بن کر آئے۔ اس میں فرق کیا ہے؟ اس لیے کہ ہر نبی اللہ کے صفت کا مظہر ہے اور میرا نبی یہ اللہ کی ذات کا مظہر ہے۔ تو جو صفت کا مظہر ہے وہ معجزہ لے کر آیا اور جو ذات کا مظہر ہے وہ معجزہ بن کر۔ ہر نبی معجزہ لے کر آیا اور ہم سب کے نبی معجزہ بن کر آئے، اس لیے کہ ہر نبی اللہ کی صفت کے مظہر اور ہم سب کے نبی اللہ کی ذات کے مظہر۔ تو جو صفت کا مظہر ہے وہ معجزہ لے کر آیا اور جو ذات کا مظہر ہے وہ معجزہ بن کر آیا۔ توجہ سے مسیح الدین کا اگلا جملہ سنیے گا، ہر ولی سے بات سے بولا ذرا محبت سے بولو یا غوث، یا غوث، یا غوث، یا غوث، یا غوث۔ میں قلندر آدمی ہوں، میں اعلیٰ حضرت کا قلندر ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیٹھو، کل مجھے شام کو بولنا ہے، جانا مظہر حق دور لو منظر حق میں، یہاں سینکڑوں ہزاروں علماء ہوں۔ اب جب بات ختم ہوگی اور ادھر سے اجازت ملے گی تب مسیح الدین ہٹے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تک اشارہ نہیں رہے ہوگا، ڈٹا رہے۔ اب دیکھنا ہے یہ فرضی نعرہ ہے کہ اصلی ہے۔ ہمارا معاملہ تو سب اصلی ہے۔ حضرت نے فرمایا بعد میں تقریر ہو، میں نے کرم، پہلے ہو میں نے کہا کرم، 12 کے بعد ہو میں نے کہا جیسا حکم۔ ہم کو یہ سب کچھ نہیں دیکھنا، ہم کو بس ایک نکاتی فارمولہ میرا ہے کہ ہمیں کام کرنا، ہمیں کام کرنا۔ ہر ولی کرامت لے کر آئے اور غوث پاک کرامت بن کر آئے۔ ہر ولی
करामत लेकर आए और गौसे पाक करामत बनकर आए। तवज्जो कीजिएगा, गौसे पाक करामत बनकर आए हैं। गौसे आदम अगर माँ के शिकम में रहे तो करामत है, और अगर कोई मांगने वाला आ जाए और इशारे इशारे में आप जाहिर फरमा दे तो करामत है। गौसे आदम की विलादत हो तो करामत है, और वालिदा अगर कुरान की तिलावत करे और गौसे आदम पेट के अंदर से सुनते रहे तो करामत है, और सुन सुन कर याद कर ले तो करामत है। गौसे आदम का बचपना देखो तो करामत है, दूध पीने का जमाना देखो तो करामत है, पढ़ने का दौर देखो तो करामत है। मैं एक जुमला अदा करना चाहूंगा, और रमजान के महीने में बचपन की हालत में अगर दिनों में दूध न पिए तो करामत है, और अजान मगरिब की होने लगे जब सब इफ्तार करें तो गौसे आदम चश्मे रहमत से मुंह लगाकर दूध पीने लगे तो करामत है। और गौसे आदम अगर चोर के तरफ इशारा करे जाओ कुतुब ले लो तो करामत है। हकाए दो जहां के ये हकाए दो जहां के ये शहजादे अगर तलबे इल्म के लिए जाएं और अगर वहां झूठ करीब से होकर न गुजरे चोरों को बता दे मेरे पास अशरफिया है तो करामत है। अरे चोर हूँ चोर, और चोर से माल को छिपाया जाता बताया नहीं जाता है। गौसे आदम फरमाए मगर झूठ नहीं बोला जाता है, झूठ नहीं बोला जाता है। उन्हें दौलत तौबा से नमाज दे तो करामत है। गौसे आदम का इल्म करामत है, तकवा करामत है, आपका वजूद मसूद करामत है। जहन पे जोर देकर और मसीहुद्दीन का आने वाला जुमला सुनिएगा कि हर वली करामत लेकर आया और गौसे आदम करामत बनकर आए। वजह ये है कि हर वली मेरे नबी के सिफत का मजहर है और गौसे आदम मेरे नबी के साथ के मजहर है। तो जो सिफत का मजहर है वो करामत लेकर आया, और जो साथ का मजहर है वो करामत बनकर अजीमुल बरकत सुन्नी मुसलमान हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान तहकीर से दीवाने को दीवाना न समझो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना। बेशक सुभान अल्लाह। तुम नारा लगाते रहो नजराना दे दो, हमारी पहचान है, के लिए निशान है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब जरा जहन पे जोर दो। गौसे आजम दरमियाने औलिया चू मोहम्मद दरमियाने अम्बिया। फारसी में पढ़ाऊं अभी कुछ समझे नहीं, उर्दू में सुनो। गौसे आजम की शान वलियों के दरमियान ऐसे है जैसे मेरे नबी की शान नबियों के दरमियान। क्या मतलब मेरे नबी का नबियों में जवाब नहीं है और गौसे आदम का वलियों में जवाब नहीं है। गौसे आदम दरमियाने औलिया जो मोहम्मद दरमियाने अंबिया। मेरे नबी की पैदाइश से पहले अगले नबियों ने मेरे हुजूर के पैदाइश की खुशखबरी सुनाई। सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर की पैदाइश से पहले अगले नबियों ने मेरे नबी की पैदाइश की खुशखबरी सुनाई है, और गौसे आदम की पैदाइश से पहले अगले वलियों ने गौसे आदम के पैदाइश की खुशखबरी सुनाई। तीसरा पैराग्राफ ले लो। ऐसे माहौल में अगर कुछ साथ दे सकते हैं ठीक है, नहीं आराम भी ठीक है।
میرے نبی کا معجزہ بے شمار. بے شک بے شک کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ نہیں. حضور کے جتنے معجزات ہیں میں سب پڑھ چکا ہوں, سب بیان کر چکا ہوں, سب لکھ چکا ہوں. اس لیے کہ اللہ نے اتنی خوبیاں میرے حضور کو دی, بے شک سبحان اللہ. گن گن کے اس کو بتایا نہیں جا سکتا. ایک عام لوگ بولے جاؤ گن گن کے نہیں بتایا جا سکتا. اور یہ گن گن کر محدود کرنا, متناہی بنانا, یہ نبی کے صفت کے لیے عیب ہے. بے شک اور اعلیٰ حضرت فرماتے یا رسول اللہ, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, تیرے تو وسط عیب تنہی سے ہیں بری. حیران ہوں میرے شاہ کہ کیا کیا کہوں تجھے, حیران ہوں میرے شاہ کہ کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن غوث اعظم, مسلک اعلیٰ حضرت سیدی سرکار سہیل ملت. تو میرے آقا کے معجزات بے شمار ہیں. ایسے ولیوں میں غوث پاک کی کرامتیں بے شمار ہیں. غوث اعظم کی کرامت بے شمار ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت فرماتے ہیں, واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اور اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. سر بھلا سر بھلا, کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں, وہ ہے تلوا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں, وہ ہے تلوا تیرا. اور تو حسنی, محبت سے بولو, سبحان اللہ حسینی, سبحان اللہ. کیوں نہ محی الدین ہو. بے شک بے شک اگر اجازت دو تو رات کے اس آخری حصے میں ایک ٹکڑا بتا دوں. بے شک مولانا ناظر رضا صاحب, آپ تو بالکل تازہ دم ہو کر بیٹھ گئے. یہ دیوانوں کا ہنگامہ سن کر کے آپ کو وہاں لیٹنے نہیں دیا, جلدی سے بھاگ کر کے آ گئے. تو آپ کسی دیوانے سے کم تھوڑی. الحمدللہ اپنے جملوں سے نہ جانے کتنوں کو دیوانہ بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ خلوص سے نیت کی دولت لازوال سے مانا کل. اب ذرا ذہن پہ زور دیجیے, میں بول کیا رہا ہوں. تو حسنی, سبحان اللہ زور سے بولو. سبحان اللہ حسینی, سبحان اللہ. بڑی معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہوں گا. شہزادے رسول جلوہ گرم کچھ شہزادے حسنی ہیں, سبحان اللہ. کچھ شہزادے حسینی ہیں, اور کچھ ایسے ہیں کہ جس کے حصے میں دونوں ہیں, حسنی بھی ہے اور حسینی بھی ہے. یہ تو نسب کے اعتبار سے حسنی حسینی ہے, مگر انہی کے جوتیوں کا صدقہ ہے. ہر سنی حسینی ہے, ہر سنی حسینی, ہر سنی حسنی. آپ کہو گے آخر کیا سب سید صاحب ہو گئے؟ میں نے کہا مسیح الدین کے جملے کی حفاظت کرو, کبھی جذبات میں ہوش کو کھوتا نہیں ہے مسیح الدین. میں نے جو کہا وہ سچ کہتا ہوں. رشتہ نسب کے اعتبار سے یہ حسنی یہ حسینی, مگر رشتہ غلامی کے اعتبار سے ہر سنی حسنی بھی ہے. غوث اعظم مسلک اعلیٰ حضرت آمد واحدی دولا. نہ جانے کہاں تم پیدا ہوئے, رہنے والے دلی کے, رہنے والے یوپی کے, رہنے والے جھارکھنڈ کے, رہنے والے بہار کے, رہنے والے ہندوستان کے, نہ کس کونے کے. لیکن آج کہہ رہے ہیں. میں نے کہا تمہارا کیا نام ہے؟ کہا راکب واحدی. میں نے کہا تمہارا کیا نام ہے؟ بولے نادر واحدی. کوئی اپنے کو واحدی کہہ رہا ہے, کوئی قادری کہہ رہا ہے, کوئی چشتی کہہ رہا ہے. میں نے کہا کیا تم بھی سید صاحب ہو؟ کہیں گے نہیں نہیں, وہ رشتہ نسب سے ہیں, ہم رشتہ عقیدت سے ہیں. ہم قادری ہیں, چشتی ہیں, واحدی ہیں, طیبی ہیں, سہیلی ہیں, طاہر.
کہاں جا رہے ہو بھائی؟ دیکھے بچے جلدی سے ہو کر کام کر کے آؤ، کام کر کے آؤ. نہیں زبردستی نہیں بیٹھا دیا. ایک مرتبہ ممبئی میں بیٹھا دیا، سب چلے گئے، جلسہ ختم ہو گیا، اکیلے بیٹھا رہا. کمیٹی کے لوگ پوچھے تھے بھائی جلسہ ختم ہو گیا آپ تو جاؤ. کہا کیا جاؤں، جو ہونا تھا تو زبردستی نہیں بیٹھا. اگر کوئی ہے ضرورت تو ضرورت پوری کر کے فوراً آؤ، ضرورت پوری کر کے فوراً آؤ. رہن پہ زور دیجیے. اور الحمدللہ ہم لوگ غلام حسن بھی ہیں، غلام حسین بھی. بے شک بے شک. زور سے بولو سبحان اللہ. اور محبت سے بولو. کچھ لوگوں کو چلتا ہے یہ معاملہ حسن و حسین کا چل رہا ہے، تو بیچ میں بار بار یہ بریلی کا پٹھان کیسے آ جائے؟ سبحان اللہ، کہو تو اس کو بھی کھول دوں. سبحان اللہ. زور سے بولو. سن لو، کربلا کی تاریخ مکمل نہیں ہوگی. کربلا کی تاریخ مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک عاشق حسین خون کا ذکر نہ ہو جائے. ہندوستان کی تاریخ کو بیان کرنے پہ آؤ تو جہاں ہندوستان کی تاریخ کو بیان کرو گے تو ہندوستان کی پیشانی پر محبتوں کی تحریر جہاں خواجہ غریب نواز کی شکل میں ہے، خواجہ قطب کی شکل میں ہے، سیدنا امیر خسرو کی شکل میں ہے، محبوب الہی کی شکل میں ہے، جہاں شاہ فضل اللہ کالپنی کی شکل میں ہے، جہاں میر عبد الواحد پلگرامی کی شکل میں ہے، جہاں سیدنا میر طیب پلگرامی کی شکل میں ہے، جہاں صاحب البرکات کی شکل میں ہے، جہاں آل رسول احمدی کی شکل میں ہے، جہاں ابو الحسین احمد نوری کی شکل میں ہے، جہاں غوث بنگال کا ذکر آئے گا، جہاں غوث گوالیار کا ذکر آئے گا، جہاں شرف الدین یحییٰ منیری کا ذکر آئے گا. توجہ سے میری بات کو سننا، ان اکابر اولیاء کا ذکر آئے گا، لیکن تاریخ اسلامیہ میں ہند مکمل نہیں ہو سکتی جب تک عاشق رسول امام احمد رضا کا ذکر نہ کیا جائے. بات سچ ہے کہ غلط ہے؟ بولو. سنو، اعلیٰ حضرت کو ایسے مت سمجھو جیب میں ہاتھ ڈال کر کے پیسہ نکالنے والا پیر. تمہارے کارخانوں پہ نظر رکھنے والا پیر. کون کتنا کماتا ہے؟ نہیں، امام احمد رضا کی نظر تو وہ نظر ہے کہ ہم دیکھتے ہیں تو اوپر اوپر نظر آتا ہے، احمد رضا دیکھتے ہیں تو اندر اندر نظر آتا ہے. اس کو میں جذبات میں نہیں کہہ رہا ہوں. جس سرزمین کا شہزادہ جلوگر اور جس بارگاہ کی امانتوں کا امین جلوگر، انہی کے جدے قریب ہیں جن کو سیدنا میر عبد الواحد پلگرامی کہا جاتا ہے. پلگرام کی گلیوں میں چلے، بے شک. سبحان اللہ. اس کی شاہراہ پہ چلے، اوبر کھابڑ نشیب و فراز والی گلی. آج بھی ہم لوگ جاتے ہیں تو ادھر شبرا مئو والے روڈ سے نیچے اترتے ہیں. کیوں؟ اور قاری ابو الحسن سے اکثر وہی ملاقات ہو. یہ پہنچ جاتے ہیں، بڑا وفادار، بڑا وفادار. آپ کہیں گے ابو الحسن صاحب کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا تم کیا جانو، 15واں پارہ کھولو. کہیں یہ بات وہ بات آنے دے دہنا ہاتھ، کہاں قاری ابو الحسن اور کہاں 15واں پارہ. میں نے کہا جی ہاں، جہاں صحابہ کہف کا بیان ہے. ارے زور سے بولو، اگر پہنچ رہے ہو تو زور سے بولو. صحابہ کہف کا بیان ہے، وہی ان کے کتے کا بھی بیان ہے، اس لیے کہ کتا وفادار. الحمدللہ. تو جب ان شہزادوں کا بیان ہوگا تو وفاداروں کا نہیں ہوگا. بالکل بالکل. ارے وہ تو وہ ہیں، تمہاری وفاداری کے بھی چرچے ہوں گے، محبتوں کے بھی چرچے ہوں گے. الحمدللہ الحمدللہ. دیکھیے بریلی شریف اور کربلا میں بڑی مناسبت ہے.
ایک جملہ اگر کہیے تو اجازت ہو تو بتا دو. نہیں ہے, بہت مناسبت ہے. جب اسلام پہ حملہ ہوا تو کربلا میں اسلام بچایا گیا. بے شک کربلا میں اسلام, اور جب اس ہندوستان کی سرزمین پر تن کے گورے من کے کالے انگریزوں کی سازش کی بنیاد پر جب اسلام و سنیت پہ حملہ ہوا تو جس نے اپنے تن من دھن کی بازی لگا کر اور 1000 کتابیں لکھ کر جس نے سنیت کو بچایا وہی امام احمد رضا. دیکھنے والے سب دیکھ رہے ہو, کچھ لوگ سب دیکھو, پورے مجمع کے لوگ دیکھو تو کالی نیلی صدری, بدن پہ جبہ, چہرہ سفید چشمہ, لیکن جب اہل نظر دیکھتے بے شک دنیا دیکھے تو ایک مختصر سا وجود نظر آئے, لیکن محبت کی نظر سے دیکھے تو پیشانی میں طاہر ملت کا جلوہ نظر آئے. نظر نظر کی بات ہے, بے شک نظر نظر کی بات ہے. سن لیجئے, اس کو میں ثابت کروں. نظر نظر کی بات ہے. دیکھا تو ابو جہل نے بھی تھا, بے شک اور دیکھا ابو بکر صدیق نے بھی تھا. بے شک سبحان اللہ. دیکھا ابو جہل نے بھی, اور دیکھا سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ اول امیر المومنین نے بھی. اور جب ابو بکر صدیق دیکھے تو عرض کرتے حضور آپ سے خوبصورت کوئی نہیں. بے شک سبحان اللہ. حضور کی خوبصورتی پر ہاتھ اٹھا کر کہو یا رسول اللہ, آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں. آقا فرماتے ہیں صدقہ, ابو بکر سچ کہے. اور ابو جہل نے دیکھا تو کہا آپ سے زیادہ بدصورت کوئی نہیں. معاذ اللہ بولو. تو آقا نے فرمایا صدقہ, تم بھی سچ کہہ رہے. اب سچ دونوں میں سے کوئی ایک ہی ہوگا. ابو بکر صدیق کہیں آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں, آقا فرماتے سچ کہتے. ابو جہل نے کہا آپ سے بدصورت کوئی نہیں, آپ تم بھی سچ کہتے. اس نے یوسف دمے عیسیٰ یدے پیزا داری, آنچے خوبہ ہما دارند تو تنہا داری. اور اس نے یوسف کے کٹی مصر میں انگشت زنا, سب کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردانے آرام. یہ ابو جہل یہ بولے, آپ کہتے ہو سچ کہتے ہو. ابو بکر صدیق یہ بولے, آپ کہتے ہو سچ کہتے ہو. سنو وجہ یہ ہے میرے حضور آئینہ ہے. آئینہ ہے, قدرت الہیہ کے آئینہ ہے, اور آئینے میں جو دیکھتا ہے اس کو اپنی شکل نظر آتی ہے. ابو جہل نے دیکھا تو وہ حضور کو نہ دیکھا, اپنے آپ کو دیکھا تو بدصورت کہا تم بدصورت ہو, سچ کہتے ہو. اور ابو بکر صدیق نے دیکھا تو بصارت کے ساتھ بصیرت کی نظر سے دیکھا تو تمام جہان سے جو خوبصورت ہے وہ ہمارا نبی ہے. جو کیجیے گا بتانا کیا چاہتا ہوں, اس دیکھنے کا صدقہ کسی کو بے شک تمہارا گرگرام شریف کی زمین کو تو بہتوں نے دیکھا. آپ بھی جاتے ہو, آپ بھی جاتے ہو, اور محبت عقیدت میں بیٹھے ہو. وہ پتلی گلی آگے بڑھے, رائٹ مڑے, پھر آگے بڑھے, لیفٹ مڑے. آفتاب و مہتاب ولایت کے ساتھ, اور ایک نہیں کئی ہے, ایک نہیں کئی ہے, لیکن آپ وہی گلی دیکھ رہے ہیں. لیکن اس گرگرام کی زمین کو ایک عاشق رسول نے بھی دیکھا. سبحان اللہ. ایک عاشق رسول نے بھی دیکھا ہے. اور جب عاشق دیکھتا ہے تو خالی اوپر اوپر نہیں, اندر اندر بھی دیکھتا ہے. اب اس عاشق کا کوئی اور نام نہیں ہے, اس کا نام امام احمد رضا ہے. کہ جب گرام کی گلیوں کو دیکھا تو پکار اٹھے, اللہ اللہ
بے شک سبحان عزت و شان و احترام بالگرام عبد واحد کے سبب ہے جنت نامے بالگرام، یعنی میر عبد الواحد بالگرامی کے طلبے کو بالگرام شریف کے زمین کے ذروں نے چوم لیا اور بوسہ دے دیا، تو سیدنا میر عبد الواحد بالگرامی کے طلبے کی برکت ہے کہ بالگرام کی زمین زمین ہی عام زمین نہیں بلکہ یہ جنت نشان ہے۔ بے شک بے شک مجمع میں بہت لوگ دیکھ رہے ہیں مگر کچھ اہل محبت بیٹھے۔ بے شک سبحان اللہ۔ میں تو کل ہی سے آیا ہوں، کبھی یہ آ کر چپکے سے کان میں کہتے ہیں، کبھی وہ آ کر چپکے سے کان میں کہتے ہیں، اپنی اپنی محبتوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یا اللہ نظر ہو تو ایسی، بے شک سبحان اللہ۔ نظر ہو تو ایسی۔ اور دلی کے کونے کونے سے لوگ آ گئے، دیکھ رہے ہو، لیکن کچھ اہل محبت ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں تو اس حیثیت سے کہ رگوں میں علی کا خون ہے اور بدن میں فاطمہ کا دودھ۔ یہی عظمت بہت کافی ہے، یہی عظمت۔ دیکھو جھوٹ کا سہارا بولے جس کے پاس مال نہیں، صحیح بات، ادھر تو مال ہی مال ہے، بے شک ادھر تو مال ہی مال ہے۔ معاملہ یہاں ادھر کا نہیں ہے، معاملہ ادھر کا ہے۔ جتنی عقیدت و محبت رکھو گے اتنی ہی برکت حاصل ہوگی، بے شک سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جتنی عقیدت و محبت رکھو گے اتنی ہی برکت حاصل ہو جائے گی۔ آؤ آج اس آخری شب میں 3 مجرے ہوں گے، حضرت فرما رہے ہیں 3 مجرے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ بڑھاتے رہیے۔ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ ارے زور سے بولو۔ ابھی تو پیغام کی بات ہے، وہ تو ابھی باقی ہے، بے شک ابھی وہ تو باقی ہی ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، خدا کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تو جو جس سے ڈرتا ہے اس کے حکم کا پالن کرتا ہے۔ بے شک بے شک نماز نہیں پڑھیں گے اللہ سے ڈر رہے ہیں، روزہ نہیں رکھیں گے اللہ سے ڈر رہے ہیں، حج نہیں کریں گے اللہ سے ڈر رہے ہیں، جس چیز سے منع کیا گیا اس کو کریں گے اور اللہ سے ڈر رہے ہیں۔ نہیں، اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بے شک بے شک، آپ کو کس کے ساتھ رہنا ہے؟ سچوں کے۔ ہاتھ اٹھا کر بولو زور سے، اس پر کوئی پابندی ہے؟ کس کے ساتھ رہنا ہے؟ سچوں کے۔ کس کے ساتھ رہنا ہے؟ سچوں کے کہ جھوٹوں کے؟ سچوں کے۔ ہاتھ اٹھا کر بولو سچوں کے۔ سچوں کے۔ اور قرآن یہی فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ۔ اب مجھے ہاتھ اٹھا کر کے میرے ایک سوال کا جواب دو۔ ادھر دیکھو، ادھر صحابہ سچے ہیں، بے شک صحابہ سچے، ارے زور سے بولو، صحابہ سچے، اہل بیت سچے، ابن صدیق سچے، فاروق اعظم سچے، عثمان غنی سچے، مولا علی سچے، حسنین کریمین سچے، شہداء سچے، صالحین سچے، ائمہ سچے، امام اعظم سچے، فقہا سچے، مجتہدین سچے، مفسرین سچے، محدثین سچے۔ محبت سے بولو غوث اعظم سچے، خواجہ غریب نواز سچے، صابر کلیری سچے، بابا فرید سچے، خواجہ قطب سچے، امیر خسرو سچے، نصیر الدین چراغ دہلوی، ارے زور سے بولو، غوث بنگال سچے، غوث گوالیار سچے، صاحب البرکات سچے، سیدنا میر عبد الواحد بالگرامی، سچے، سیدنا میر طیب بالگرامی، سچے، سیدنا اعلی حضرت سچے، مفتی اعظم سچے، حضور طاہر ملت سچے، اور حضور سہیل ملت، سچے، اور قرآن فرماتا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ سب سچے ہیں۔ صحابہ کے ساتھ ہو جاؤ، اہل بیت کے ساتھ ہو جاؤ، ائمہ کے ساتھ ہو جاؤ، فقہا کے ساتھ ہو جاؤ، مجتہدین کے ساتھ ہو جاؤ، محدثین کے ساتھ ہو جاؤ، مفسرین کے ساتھ ہو جاؤ، اولیاء کے ساتھ ہو جاؤ، شہداء کے ساتھ ہو جاؤ، شہزادگان کے ساتھ ہو جاؤ، جو سچے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر آپ بیٹھنے کی ڈولی سے ضمانت دے دو کچھ دیر تک کے تو میں تھوڑا سا اس کو اور تفصیل کر دوں۔ جی جی زور سے بولو، بالکل، نہ کروں، زور سے بولو۔ میرا ایک سوال ہے
میرا ایک سوال ہے، سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم تو قرآن نے دیا، مگر سب سے بڑا سچا کون ہے؟ آپ کہیں گے مولانا ناظر صاحب، میں نے کہا یقیناً سچے ہیں، ناؤنسر ہے تو کیا ہوا؟ آپ کہیں گے قاری ابو الحسن صاحب، میں نے کہا بالکل سچے، سچوں کا دامن پکڑ رکھا سچے۔ آپ نے کہا حضرت، میں نے کہا بالکل سچے، آپ نے کہا حضرت، میں نے کہا بالکل سچے ہے۔ لیکن میرا سوال یہ نہیں کہ سچا کون ہے، میرا سوال یہ کہ سب سے بڑا سچا کون؟ آپ نے کہا میر طیب الگرامی، میں نے کہا یقیناً سچے، بلکہ سچوں کے سچے، لیکن ہمارا کہنا ہے سب سے بڑا سچا بتاؤ۔ آپ نے کہا میر صاحب، میں نے کہا بالکل سچے، سچوں کے سچے، مگر سب سے بڑا سچا بتاؤ۔ آپ نے کہا خواجہ صاحب، میں نے کہا ان سے بڑا بتاؤ۔ آپ نے کہا غوث پاک، میں نے کہا ان سے بڑا بتاؤ۔ آپ نے کہا امام حسین، سبحان اللہ۔ آپ نے کہا مولا علی، میں نے کہا اور آگے بڑھو۔ آپ نے کہا سیدنا عثمان غنی، میں نے کہا اور آگے بڑھو۔ آپ نے کہا سیدنا فاروق اعظم، میں نے کہا اور آگے بڑھو۔ آپ نے کہا سیدنا ابوبکر صدیق، میں نے کہا وہ تو صدیق نہیں ہیں، اور آگے بڑھو۔ بے شک آپ نے کہا میرے حضور، بے شک سبحان اللہ۔ موڑ پہ آ چکا ہوں، ننگی تلوار پہ قدم رکھ چکا ہوں، ذرا سا پریشر بنے گا تو چمڑی تو چمڑی، ہڈی کٹ جائے گی، اور ایمان کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن میں غلام ہوں اعلیٰ حضرت کا، کرم ہے شیر سنت کا، دعائیں ہیں طاہر ملت کی، اور کرم ہے میرے ساتھ سیدنا میر عبد الواحد الگرامی کا، اور ضبط سایہ ہے میرے داڑھی شریعہ کا۔ الحمدللہ ایسے گزروں گا کہ کٹنا تو بہت دور کی بات، خراش تک نہیں آئے گا۔ کٹنا تو بہت دور کی بات ہے، خراش تک نہیں آئے۔ میں نے کہا حضور سے بڑا بتاؤ۔ بڑوں کے بڑے حضور کہنے لگے بس آپ اتنی دور سے آئے ہیں، موقع بڑا اچھا ہے، اب آپ ہی بتائیے۔ میں نے کہا یہ منہ کو نہیں میں بتا پاؤں گا کیا حیثیت ہے، یہ پاگل بنانے سے کچھ نہیں کام چلے گا، مال ہونا چاہیے، زبانی جمع کر سے کچھ نہیں ہوتا۔ سن لو بات بالکل پکی ہو، صاحب کہتا ہوں، کہنے لگے بتاؤ۔ میں نے کہا حضور سہیل ملت سے دعا فرما دے، وہاں تک پہنچ جاؤں۔ میں نے کہا سنو، میں قرآن سے پوچھتا ہوں، بڑے زور سے بولو۔ میں نے کہا قرآن تو بتا سب سے بڑا سچا ہے کون؟ جب قرآن کے بارگاہ کرم میں میں نے اپنا دست سوال دراز کیا تو قرآن فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، سب سے بڑا سچا اللہ ہے۔ سب سے بڑا سچا اللہ ہے۔ حضرت کو گواہ بنا لو، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو سب سے بڑا سچا اللہ، سے بولو سب سے بڑا سچا اللہ، سب سے بڑا سچا اللہ، سب سے بڑا سچا اللہ۔ یہ ہے سنیوں کا جلسہ۔ جب دنیا سوتی ہے تو رات کے آخری حصے میں یہ واحدی غلام اللہ اللہ کہتا ہے۔ آپ اگر بولو سب سے بڑا سچا اللہ، سب سے بڑا سچا اللہ، سب سے بڑا سچا اللہ۔ غورف الاشیاء بے ازدادہا شاید اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ شام کے مقابل میں صبح ہے، صبح کے مقابل میں شام ہے، رات کے مقابل میں دن ہے، دن کے مقابل میں رات ہے، ظلمت کے مقابل میں نور ہے، نور کے مقابل میں ظلمت ہے، صغیر کے مقابل میں کبیر ہے، کبیر کے مقابل میں صغیر ہے، سچے کے مقابل میں جھوٹا ہے، جھوٹے کے مقابل میں سچا ہے، سچ کے مقابل میں جھوٹ ہے، جھوٹ کے مقابل میں سچ ہے۔ تو اب یہ تو جان لیے سب سے بڑا سچا کون ہے، تو یہ بھی پتہ لگاؤ سب سے بڑا جھوٹا پتہ لگائیں کہ رہے پتہ لگاؤں کہ نہ لگاؤں؟ ماشاء اللہ، سب سے بڑا جھوٹا
صاحب آپ ہی طبیعت خوش ہو گئی مینار پہ لے کر صلی اللہ علیہ نبی گاڑی میری مڑی نظر اسی پر پڑی میں نے کہا ایک ہی مینارہ نظر آ رہا ہے لیکن صلی اللہ علیہ نبی امی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ادھر والا نہیں ہے ادھر والا ہے جو اکیلے نہیں جائے گا سب کو لے کر جائے گا اور اعلیٰ حضرت کی بولی میں بولے گا بخدا خدا کا یہی ہے در بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں. سبحان اللہ. پہنچ نہیں سکا اب آئندہ انشاءاللہ آؤں گا تو پہنچوں گا. نماز میں سب ہوتی رہی ہاں آئندہ آؤں گا تو انشاءاللہ ضرور پہنچوں گا. اس لیے کہ جس بھائی نے اپنا پورا گھر خانقاہ واحدیہ میں تبدیل کر دیا تو جہاں حضرت کا سجدہ ہوتا ہے انہی کے ابتدا میں نے بھی سجدہ کر لیا تاکہ اس خانقاہ کے وہ تمام اینٹ اور پتھر بھی گواہ ہو جائیں کہ اللہ کے فنا فنا بندے آئے ہیں اور خدا کا سجدہ کیا. ماشاء اللہ. اب ذہن پہ زور دیجیے میں کہنا کیا چاہتا ہوں. سب سے بڑا جھوٹا کون؟ کسی نے کہا فرعون. میں نے کہا اس سے بڑا بتاؤ. میں نے کہا اس سے بھی بڑا بتاؤ. حمان. میں نے کہا اس سے بڑا بتاؤ. شداد. میں نے کہا اس سے بڑا بتاؤ. سب نے مل کر کہا شیطان. میں نے کہا شیطان سے بھی بڑا بتاؤ. اب سب سن میں نے کہا حضور اب شیطان سے بڑا کہاں سے بتاؤ وہ تو جھوٹوں کا جھوٹا ہے. میں نے کہا بے شک وہ جھوٹوں کا جھوٹا ہے. جو نبی کی تعظیم نہ کرے یقیناً وہ جھوٹا وہ جھوٹا ہے. میں نے کہا سب سے بڑا جھوٹا بتاؤ. کہنے گے حضور بس اب آپ یہی بتائیے حضرت سہیل ملت کی دعائیں لے کر مسیح الدین میدان عمل میں آ رہا ہے اور آپ کے بیچ میں آ کر بتا رہا. توجہ کیجیے گا. میں نے کہا سب سے بڑا جھوٹا وہ ہے جو اللہ کو جھوٹا کہے. سب سے بڑا جھوٹا وہ ہے جو اللہ کو جھوٹا. آپ کو حضور کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کو جھوٹا کہتا ہے؟ کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کو جھوٹا کہتا؟ میں نے کہا جی ہاں اسی آسمان کے نیچے اور اسی زمین کے اوپر کچھ لوگ ہیں جو اللہ کو جھوٹا کہتے ہیں اور کوئی اور نہیں ہے. چہرے پہ داڑھی رکھ کر اللہ کو جھوٹا کہتا ہے. سر پہ امامہ سجا کر اللہ کو جھوٹا کہتا ہے. مسجدیں بنا کر اللہ کو جھوٹا کہتا ہے. سجدہ کرتا ہے اللہ کو جھوٹا کہتا ہے. آپ کہیں گے کیسی ہی؟ میں نے کہا جی ہاں یہی تو وہابی دیوبندی ہے. کتاب کا نام براہیم قاطعہ ہے یاد کر لو. اس میں لکھا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. اب بتاؤ جو خدا کو جھوٹا کہے اس سے بڑا کوئی جھوٹا ہو سکتا ہے نہیں. تو جو خدا کو جھوٹا کہے وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے اور جو خدا کو سچا کہے وہی تو سچا ہے. یہ سنی خدا کو سچا کہتا ہے وہ بدمذہب خدا کو جھوٹا کہتا ہے. اور قرآن فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. لہذا اے سنیوں سنی کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ کو جو جھوٹا کہے اس سے تم دوری اختیار. سمجھ میں بات آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ ارے زور سے بول. اچھا ایک بات بتاؤ. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اور آگے فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کلمہ ہم پڑھیں. اب بات مت کرو. سیدھی دل کی تختی پر نوٹ کر لو. پتہ نہیں ملاقات ہو کہ نہ پتہ نہیں ملاقات ہو. دل کی تختی پر نوٹ کرو. ذہن پر حاضر کرو. کلمہ ہم پڑھیں, نماز ہم پڑھیں, روزہ ہم رکھیں, حج ہم کریں, زکات ہم دیں, نیک کام ہم کریں, صدقہ خیرات ہم کریں. تو ہمیں کسی کے ساتھ رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ گاڑی میرے پاس, بڑا میرے پاس, کارخانہ میرے پاس, کاروبار میرے پاس, دکان میرے پاس, دکان میرے پاس, تو کسی کے پیچھے چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھیا بابو کرنے کی کیا ضرورت؟ ایک عام آدمی یہ سوچتا ہے سب میرے پاس ہے تو کسی پیچھے رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب یہ سوال مجھ سے مت کرو, قرآن سے کرو.
میں تھوڑی کہتا ہوں قرآن فرماتا سچوں کے ساتھ ہوتا یہ قرآن کلمہ ہم پڑھے نماز ہم پڑھے روزہ ہم رکھے حج ہم کرے زکات ہم دے سچ ہم بولے حق ہم بولے اللہ کو ہم مانے رسول کو ہم مانے اسلام کو ہم مانے تو ہم سچوں کے ساتھ کیوں رہیں بات سمجھو تو اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے میری طبیعت چاہتی مولانا نذیر صاحب کہ بالکل ہندی اور اردو سردو کر کے بتا دوں گی نہ بتا دوں گی ایک ایک بچہ سمجھ جائے اور جس کو ہوا اس کی لگ جائے وہ کی سمجھ وہ کو بتا دوں گی نہ بتاؤں کتنے لوگ سمجھنا چاہتے ہو ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ نیچے کرو اگر کوئی کاغذ ہو تو ہم کو کسی کے پاس کوئی کاغذ کا ٹکڑا ہو تو ہم کو دے چلیے یہ حضرت چلیے ایک بات بتاؤ یہ کیا ہے زور سے بولو آپ لوگ بھی اس کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے کیا ہے مل کر بولو بابو کوئی کلکتہ کا چلتا جادو تو نہیں ہے اچھا کون سا آپ دیے ہیں آپ دیے پہلے سے میں نے کہا تھا مانگوں گا تب دے دینا بولو زور سے بولو کوئی سمجھوتا تھا کو پہچانتا بھی نہیں اچانک مانگا ہوں گے میں نے اپنے ہاتھ میں اس کاغذ کو رکھ لیا سچائی سے بتاؤ اگر پچھم سے ہوا چلے تو کاغذ کدھر جائے گا زور سے بولو سب نہ والی میں بیٹھا زور سے بولو کدھر جائے گا پورب اگر پورب کی ہوا چلے تو زور سے بولو اتر کی ہوا چلے تو دکن کی ہوا چلے تو اگر چاروں طرف سے ہوا چلے تو یہ غریب کمزور کاغذ بیچارہ کدھر جائے پچھم جا نہیں سکتا پچھم جا نہیں سکتا ہوا دیواریں سکندری بنی پورب جا نہیں سکتا ہوا کا پریشر اور دباؤ ہے اتر جانے کی گنجائش نہیں دکن جانے کی گنجائش نہیں قوت متضادہ کا توڑ ہے ایک دوسرے کا دباؤ ہے یاد رکھنا جب طاقتیں آپس میں لڑتی ہیں تو کمزور پستا ہے غریب مارا جاتا ہے مظلوم تباہ ہوتا ہے لوگ اقتدار کے چکر میں غریبوں کو پریشان کرتے ہیں طاقتیں جب ٹکراتی ہیں تو کمزور لاغر پیچھے رہ جاتا ہے اور اگر تم کو نہیں پتا ہے تو چپٹی سے سبق سیکھو ایک پتھر نیچے ایک پتھر اوپر دونوں پتھروں میں دانت اور وہ دانت ابھرا ہوا نہیں کٹا ہوا کھدائی ہو جاتی ہے ذہن پہ زور دیجیے اور بیچ میں ایک کھونٹا اوپر کے پتھر میں سوراخ ایک کیلا لگا ہے دائیں طرف اور اسی کو لے کر کے گھماتے ہو اور بیچ کے سوراخ میں گیہوں ڈالتے ہو بیچ کے سوراخ میں گیہوں ڈالتے ہو اب جب پتھر کے اوپر پتھر چلا تو طاقت ٹکرائی دو طاقت جب ٹکرائی تو بیچارہ کمزور گیہوں کا دانہ اس کے بیچ میں آیا پس گیا اور آیا پس گیا اور آیا پس گیا اور آیا پس گیا طاقتیں ٹکرا رہی ہیں اور کمزور پستا جا رہا لیکن ان تمام ٹکراؤ کے باوجود کچھ دانے ہیں جو بچے رہتے ہیں سب میری طرف متوجہ ہو جاؤ کچھ دانے ہیں جو بچے رہتے ہیں وہ دانا کون ہے جو بیچ میں مرکز پھوٹا ہے مرکز کے قدموں سے اس کیلے کے قریب اس کے چرنوں میں جو اپنے وجود کو بکھیر دیتے ہیں تو جو مرکز کے دامن سے لگا ہوتا ہے وہ طاقتیں ٹکراتی ہیں پھر بھی بچ جاتا ہے بیچوں بیچ کیلے کے بغل میں اس کے قدموں میں جتنے دانے ہیں لاکھ ٹکرائے دونوں پتھر لیکن اس پر کوئی آنچ نہیں آتی ہے یاد رکھو جو مرکز سے جڑا رہے گا وہ سرسبز و شاداب رہے گا اور جو مرکز سے ہٹے گا وہ تباہ و برباد ہوگا ہمارا مرکز محبت مدینے کا تاجدار ہے اس کے بارگاہ کرم سے
वहां भी काम क्या है? ये तो बस अभी तस्करा एक बात आ गई थी, बता दिया। तो ये है चारों तरफ से हवा चले, ये कमजोर गरीब कागज बेचारा किधर जाएगा? पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जाने की कोई गुंजाइश नहीं। अब जब तमाम ताकतें टकराएंगी तो यह कागज हवाओं के दोष पर, हवाओं के कंधे पर ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। और खाली कागज ऊपर नहीं जाएगा, अगर इस हवा के जद में कागज आए, कागज जा रहा है, खसो खशाक आए वो भी जा रहे हैं, तिनका आए वो भी जा रहे हैं, जो आए सब जा रहे हैं। हत्ता की आन में देखते हैं बवंडर। बवंडर का सबब अक्सर यही है, बवंडर। अब हवा के कंधे पर यह कागज है, कोई गारंटी, कोई जमानत नहीं है कि हवा इसको कहां ले जाकर के छोड़े। नदी में छोड़े, नाला में छोड़े, गंगा में छोड़े, जमुना में छोड़े, राप्ती में छोड़े, कुआनों में छोड़े, इंदिरा नहर में छोड़े, या दिल्ली महानगर पालिका के कूड़ा दान पर छोड़े, कहां ले जाकर के छोड़े? नोएडा में छोड़े, गाजियाबाद में छोड़े, पंजाब में छोड़े, हरियाणा में छोड़े, यूपी में छोड़े, झारखंड में छोड़े, कहां ले जाकर गिरा दे कोई पता नहीं है। लेकिन पत्थर वही है, हथेली वही है, इसी हथेली पर पत्थर है, एक पर एक कागज है। पत्थर का एक टुकड़ा लिया और कागज के सीने पे मैंने रख दिया। तवज्जो कीजिएगा, कागज के सीने पे रख दिया। अब जब कागज का सीना पत्थर के वजन से दब गया तो अब पूरब की हवा चलती है, ऊपर से गुजर जाती है, पश्चिम की हवा चलती है, ऊपर से गुजर जाती है, उत्तर की हवा चलती है, ऊपर से गुजर जाती है, दक्षिण की हवा चलती है, ऊपर से गुजर जाती है। और यह कागज अपनी जगह पर है, कोई हवा इसको उड़ा नहीं पा रही है। मैंने कहा आखिर वजह क्या है? एक नौजवान खड़ा हुआ, कहने लगा हुजूर मामला ये है, जब तक कागज के सीने को पत्थर से दबाया नहीं था तब तक मामूली हवा इसको उड़ाने के लिए काफी थी, और जब इसके सीने को पत्थर से दबा दिया तो न पूरब की हवा उड़ा पाए, न पश्चिम की हवा उड़ा पाए, न उत्तर और दक्षिण की हवा उड़ा पाए। मैंने कहा बिदा तशबीह हो तमसील, दिल्ली और हिंदुस्तान के मुसलमानों आज हवाएं बहुत चल रही है, ईसाइयत की हवा चल रही है, यहूदियत की हवा चल रही है, लातीनियत की हवा चल रही है, मजहबियत की हवा चल रही है, वहाबियत की हवा चल रही है, गैर मुखलिदियत की हवा चल रही है, और सबसे ज्यादा इस वक्त सुलह कुल्लियत की हवा चल रही है। ऐसे माहौल में अगर अपने ईमान के कागज की हिफाजत नहीं करोगे और उस पर किसी की मोहब्बत का पत्थर नहीं रखोगे तो कभी वहाबियत की हवा उड़ा ले जाएगी, कभी देवबंदियत की हवा उड़ा ले जाएगी, कभी सुलह कुल्लियत की हवा उड़ा ले जाएगी। लेकिन जो अपने ईमान के कागज पर गौसे आदम के मोहब्बत के पत्थर रखेगा, ख्वाजा अली नवाब के मोहब्बत का पत्थर रखेगा, जो मीर अब्दुल वाहिद पिलगिरामी की मोहब्बतों का पत्थर रखेगा, जो हुजूर मीर तैयब पिलगिरामी की मोहब्बतों का पत्थर रखेगा, जो आला हजरत की मोहब्बत का पत्थर रखेगा, सोहेल मुल्लत की मोहब्बत का पत्थर रखेगा, तो ये हवाएं चलती रहेगी और हवाओं के दोस्त पर मोहब्बत रसूल का चराग जलाकर और ये ऐलान करता रहेगा, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला के धोम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला के धोम, मिसले फारस नृत्य के लिए बात आ गई कि नहीं आ गई? अरे जोर से बोलो, बोलो या रसूल अल्लाह, जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। 5 मिनट की बात और, 5 मिनट की बात और। एक बात बताओ, मरना है कि नहीं मरना? बिल्कुल तो इसी में खत्म हो रही। 2-2.5 घंटा बोलता हूँ तो कुछ रस निकलता है। अब जहन को हाजिर करो, मरना है कि नहीं मरना? बिल्कुल को मरना है। हाथ नीचे करो। कोई नौजवानों के जज्बात से खेलने वाला आदमी नहीं है। हम नौजवान को अमानत समझते हैं और अमानत को बचा के रखा जाता है। बेशक अमानत को बचा के रखा जाता है, अमानत को इधर उधर फेंका नहीं जाता। सुन लो पूरी तवज्जो से मेरी बात को, मरना है सबको, इसमें किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं। मरने के मैटर में सुन्नी वहाबी कोई इख्तिलाफ है और शिया सुन्नी, हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई, अरे किसी का कोई इख्तिलाफ है? सबका मानना है कि एक ना एक दिन मरना है ना। चाहे कोई फर्क बोस इमारत में रहता हो मरेगा, और चाहे कोई झोपड़ी में रहता हो मरेगा, सोफे पर बैठो मरेगा, बोरिया पर बैठो
بریانی کا تو مرے چھولا بھٹورا کھاؤ اور چاہے چنا چباؤ، مرنا تو ہے، مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ جی بالکل. ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے مرنے کے بعد دوبارہ پھر اٹھنا ہے. بے شک بے بے شک شک بولو بے شک سبحان اللہ. دوبارہ اٹھنا ہے. اٹھنا ہے. یہ خالی اٹھنا نہیں ہے، حساب و کتاب ہوگا. بے شک ہوگا. حساب و کتاب ہوگا. ہوگا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بازار محشر ہوگا، بازار محشر ہوگا. اب توجہ سے میری بات کو سنو، توجہ سے میری بات کو سنو. یہ محشر کا بازار کیوں اور یہ حساب کتاب کیوں؟ علامہ افسار صاحب ایک SBI سے گھٹی لے کر کے 100 کی آمد اور گھٹی بالکل تھما دیں آپ کو، آپ یوں کرو گے یوں کرو گے، مہر لگی ہے جیب میں رکھ لو گے، گنو گے نہیں، لیکن SBI کی مہر لگی ہے. 100 نوٹ ہیں، 10,000 ہے. تو جب گنتی معلوم ہے، گنتی معلوم ہے یقین کے ساتھ، تو گننے کی کیا ضرورت ہے؟ بے شک بے شک شمار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کو سب معلوم ہے. بے شک بے شک سبحان اللہ. ارے اللہ کو معلوم ہے، بولو زور سے سبحان اللہ. اللہ کو سب معلوم کون جنتی کون جہنمی. بے شک اللہ کو تو سب معلوم کون جنتی کون جہنمی. تو یہ حساب کتاب کیوں؟ بے شک فرما دیتا فنا فنا تم جہنمی جاؤ جہنم میں، فنا فنا تم جنتی ہو جاؤ جنت میں. یہ حساب کتاب کیوں؟ معاملہ یہ ہے، یہ بازار محشر جو سجایا جائے گا اللہ کو سب معلوم ہے، مگر ماتھے کی نظر سے وہ اپنے محبوب کی عزت دکھانا چاہتا ہے. اٹھاتے زمن پکار اٹھے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جائے. سبحان اللہ. بات بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو بولو ہم لوگوں کو مرنا سب کو مرنا، سب کو مرنا. اٹھیں گے. وہ میرا ایک سوال ہے، بس تقریر کے آخری موڑ پہ آ چکا ہوں. میرا ایک سوال ہے، سن لو. مرنا تو ہے اور اٹھنا بھی ہے. ہمارا آپ کا حشر کس کے ساتھ ہے؟ کس کے ساتھ ہے؟ آپ کا یہ حضور، ہم کو کیا پتا کس کے ساتھ؟ اتنا ہی جانتے تو رات کے 3:30 بجے ہم یہاں بیٹھے رہتے. میں نے کہا سنو، کسی کو معلوم ہو نہ معلوم ہو مگر میرے حضور کو معلوم ہے. بے شک سبحان اللہ. میرے حضور کو معلوم ہے کس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا. تو اجازت تو رات کے آخری حصے میں ایک حدیث شریف پڑھوں. بے شک سبحان اللہ. حدیث شریف سے پتہ لگاؤ کہ حساب حشر ہوگا، حشر ہوگا کس کے ساتھ. میرے آقا فرماتے ہیں المرء مع من احب، آدمی کا حشر اس کے ساتھ ہوگا دنیا میں جو جس سے محبت کرے. بے شک بے شک بے شک. دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اگر تم چور مچمکا سے محبت کرو گے تو اس کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا. بے دینوں سے محبت کرو گے اس کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا. بد مذہب سے محبت کرو گے اس کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا. لیکن گھنٹوں سے میں ممبر پہ ہوں، میں دیکھ رہا ہوں غوث پاک کا نام آتا ہے، آپ محبت میں جھوم جاتے ہیں. خواجہ غریب نواز کا نام آتا ہے، محبت میں دل پلیوں اچھلنے لگتا ہے. میر عبد الواحد دلگرامی کا نام آتا ہے، محبت میں جھوم جاتے ہو. اعلیٰ حضرت کا نام آتا ہے، محبت میں سرشار ہو جاتے ہو. تیری ولیوں اور خاصان خدا کا نام سن کر کے محبت میں جھومنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ بتانا چاہتے ہو کہ میں نے کسی دنیا دار سے محبت نہیں کی ہے، میں نے تو بغداد کے تاجدار سے محبت کی ہے، خواجہ اجمیری سے محبت کی ہے، اولیاء سے محبت کی ہے، سہیل ملت سے محبت کی ہے. تو انشاءاللہ اس حدیث کی روشنی میں ہمارا آپ کا حشر ہوگا تو غوث کے غلاموں کے سبحان اللہ. انشاءاللہ محبت سے بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. سیدنا میر صاحب کے غلاموں میں ہوگا. بے شک حضرت سے محبت کرتے ہو بے شک بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. زور سے بولو سبحان اللہ. اللہ کے ولیوں سے ہم محبت کرتے ہیں تو ہمارا آپ کا حشر انہی کے ساتھ ہے. بے شک بے شک بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. لیکن
لیکن میدان محشر میں کوئی تھوڑے لوگ تو ہوں گے نا، یہ جتنا بیٹھے ہوئے اتنے لوگ ہوں گے میدان محشر میں؟ زور سے بولو، کتنے ہوں گے؟ ارے کتنے ہوں گے؟ یہ اتنا کتنا جو آپ کہتے ہو یہ سب تھک جائے گا. حضرت آدم سے لے کر اس دم تک اور اس دم سے لے کر قیامت تک جتنے آ چکے ہیں، جتنے آئے ہیں، جتنے آئیں گے، سب ہوں گے، سب ہوں گے حاضر. اور سرکار کے محبوبیت کا جلوہ ہوگا. بے شک سبحان اللہ سے بولو سبحان اللہ. تو اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہمارا آپ کا حشر ہوگا، لیکن ہم تو ولیوں کو مانتے ہیں. حشر ہوگا. یہ میدان محشر میں بھیڑ بہت ہوگی، تو یہ اللہ کے ولی کہاں ہوں گے؟ پتہ لگاؤں کہ نہ لگاؤں؟ زور سے بولو. سبحان اللہ. آسانی سے کہہ دو لگاؤ. وہ تو سمندر میں تیرنے والا ہی جانتا ہے کتنے تھپے رکھا. کہہ دینا تو آسان ہے سمندر میں کودنا، لیکن تھپیروں سے سینا وہ سے تھپیرا روکنا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے. اور لمبی سانس نہ ہو تو ایک ہی غوطہ میں غوطہ کھا ایک ہی غوطہ میں غوطہ کھا گیا. لیکن جو کرم ہو جنید بغدادی کا، بے شک سبحان اللہ. جب کرم ہو جنید بغدادی کا تو غوطہ خور جہاں غوطہ کھا جائے وہاں جو تیرنا بھی نہیں جانتا ہے، کرم ہو جائے تو میرا پار ہو جائے. جو کرنا میں نہیں جانتا، آپ نہیں جانتے، مگر میرے حضور جانتے. بے شک بے شک. ایک حدیث پڑھ کر میں نے بتایا کہ حشر ہوگا کس کے ساتھ، اور دوسری حدیث پڑھنے جا رہا ہوں کہ اللہ کے ولی میدان محشر میں ہوں گے. فرمایا کہ اولیائی تحت ردائی، میرے اولیاء چادر رحمت کے نیچے ہوں گے. چادر رحمت کا سایہ کسی غدار کو نہیں ملے گا، مصطفیٰ کے وفادار. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسے آدم خواجہ غنی محمد سیدنا امیر عبدالواحد الگرامی صاحب البرکات اعلیٰ حضرت تمام بزرگان دین چادر رحمت کے نیچے ہوں گے. اور یہ بزرگان دین اکیلے نہیں ہوں گے، سہیل ملت اپنے غلاموں کو لے کر، غلاموں کو لے کر، سیدنا میر صاحب اپنے غلاموں کو لے کر، صاحب البرکات اپنے غلاموں کو لے کر، اعلیٰ حضرت اپنے غلاموں کو لے کر، مفتی اعظم اپنے غلاموں کو لے کر، تاج الشریعہ اپنے غلاموں کو لے کر. یاد رکھنا، اور جب سایہ مل جائے گا چادر رحمت کا تو دلالت حال سے یہی پکارا جائے گا جو میرے نبی کا وفادار ہوگا وہی باغ جنت کا حقدار ہوگا. موقع اب اچھا ہے، دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤ. جو وابستہ ہیں وہ تجدید کریں اور آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، عہد و پیمان کر لو، اور آپ کے کڑی یہ بزرگوں کے زنجیر کے کڑی میں جوڑ دو. جب ہاتھ میں ہاتھ دے دو گے، رک جاؤ، ہاتھ میں ہاتھ دے دو گے، سنو میری بات کو قاعدے سے، ہاتھ میں ہاتھ دے دو گے تو سمجھو طاہر ملت کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا. اور جب ان تک پہنچ گئے تو سمجھ جانا میر دلگرامی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا. اور جب ان تک پہنچ گئے سیدنا میر عبدالواحد دلگرامی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا. اور وہاں تک پہنچ گئے سلسلہ پر سلسلہ، واسطہ در واسطہ غوث پاک کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا. اور جب غوث پاک کے ہاتھ میں دے کر غلامی کا شرف حاصل کر لیا تو اعلیٰ حضرت کی بولی میں یہی بولو گے، تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی پہ جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پڑ. وہ مرید ہو جانے اور جو کسی شرائط سے
ہیں وہ تصویر فیض کر سکتے ہیں، برکتیں حاصل کر سکتے ہیں، اور جو چاروں شرائط کے ان سے نہیں مرید ہیں وہ مرید ہی نہیں ہو، جس کے بغیر وضو کی نماز نہیں ہوتی ہے، اور بغیر شرط کے کوئی پیر نہیں ہوتا ہے۔ تو 4 شرطیں ہیں، کبھی آؤں گا تو اس کو کھول کر کے بھی بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پر اتنا سمجھو واحدی فیضان قادری فیضان لینا ہے تو آپ سہیل ملت کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے صحیح معنوں میں غوث اعظم کی غلامی بالکل بیٹھ جائیں آپ حضرات۔ سیدھا ہاتھ اوپر رکھیں، دایاں ہاتھ اوپر بایاں ہاتھ نیچے، اور یہ ادب کے خلاف ہے جو آپ کھڑے ہیں۔ بیٹھ جائیں، 1 منٹ کی پیچھے بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ جائیں آپ حضرات، بہت سمجھدار ہیں، اب بہت محبت کے ساتھ حضرت کی گفتگو سماعت کی ہے آپ نے۔ ہاں 1 منٹ کا نام بھی بیٹھ جائیں، جو آگے کھڑے ہیں یہ بھی بیٹھ جائیں، پیچھے جو حضرات ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، ہمارے نصیبے کی ضروری ہے میرا بھائی۔ 1 منٹ کے اندر بیٹھ جائیں سارے لوگ۔ ماشاءاللہ بہت شاندار گفتگو ہوئی ہے حضرت کی، اللہ اس پر ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی بیچ میں کھڑے یہ حضرات بیٹھ جائیں، کھڑے کیوں ہیں آپ؟ بیٹھ جائیں، آپ بھی بیٹھ جائیں، جو کمیٹی کے حضرات ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں، بالکل سامنے جو کھڑے ہیں 2-4 لوگ یہ بھی بیٹھ جائیں، بالکل پیچھے کے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں آپ کھڑے رہیں گے تو وہ بھی کھڑے ہو جائیں، نیچے بیٹھ جائیں، ایک دم بیٹھ جائیں گے تو وہ دیکھیں ورنہ وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ بھی بیٹھ جائیں، یہ کپڑا نیچے ہی لیں، آپ بیٹھیں گے تو اس سے بیٹھ جائیں، تھوڑا سا ڈھیلا کر لیں کپڑا اور نیچے بیٹھ جائیں گے، بہت سلیقے کے ساتھ قریب ہو کر بیٹھ جائیں گے۔ ماشاءاللہ یہ کپڑا عورتوں میں جا رہا ہے، اور عورتوں سے یہ گزارش ہے کہ حضرت جب مرید فرمائیں گے اور جو کلمات پڑھائیں گے ان کو آپ کو دہرانا ہے۔ حضرت کہیں گی میں توبہ کرتا ہوں تو عورتیں اپنی زبان میں کہیں گی میں توبہ کرتی ہوں۔ سیدھا ہاتھ اوپر رکھنا ہے، دایاں ہاتھ اوپر اور بایاں ہاتھ نیچے رکھنا ہے۔ یہاں کپڑا پہنچ رہا ہے، آپ حضرات ایک دوسرے کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ لیں، جن تک کپڑا نہیں پہنچا ہے وہ ذرا سیدھا ہاتھ اٹھا لیں، 1 منٹ کے اندر سیدھا ہاتھ اٹھائیں ذرا، اور آگے والی کی پیٹھ پر رکھیں، کاندھے پر رکھیں آگے۔ یہ سلسلہ یہ کڑی وہاں تک جڑ جائے گی، اور سکون کے ساتھ بیٹھیں آپ حضرات۔ توبہ ہر روز کرنا چاہیے، ہماری خوش نصیبی ہے کہ پلگرام شریف کی مقدس سرزمین سے بریلی شریف، مسوری شریف، مہاراشٹر شریف کا جو پیر خانہ ہے وہاں کے صاحب سجادہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ اور سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں اور کپڑا وہاں پر رکھ دیں۔ عورتیں اپنی زبان میں اپنی بولی میں کہیں گی میں توبہ کرتی ہوں، حضرت فرمائیں گی میں توبہ کرتا ہوں۔ جب کلمات پڑھائیں گے تو عورتیں یاد رکھیں اپنی زبان میں کہیں گی میں توبہ کرتی ہوں۔ بایاں ہاتھ نیچے، دایاں ہاتھ اوپر ایسے پکڑ لیتے ہیں۔ پڑھیے صلی اللہ وسلام علیک یا رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آج میں اپنے تمام گناہوں سے جو جانے یا انجانے میں ہم سے ہوئے ہیں ان گناہوں سے میں توبہ کرتا ہوں۔ آج سے جھوٹ نہیں بولوں گا، چغلی غیبت نہیں کروں گا، نمازوں کو ان کے وقتوں پر ادا کروں گا، ڈھول تماشا ناچ گانے سے دور رہوں گا، بد مذہبوں سے بد عقیدوں سے کوئی رشتہ کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، مسلک اہل سنت پر ہمیشہ قائم رہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ
لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله میں نے اپنا ہاتھ سید اولاد رسول عرف سہیل میاں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر میں نے اپنا ہاتھ سید آل محمد عرف ستھرے میاں رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک میں اپنا ہاتھ دے کر اسی سلسلے سے میں نے اپنا ہاتھ میر سید محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک میں اپنا ہاتھ دے کر میں نے اپنا ہاتھ حضرت میر سید عبدالواحد بلگرامی رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک میں اپنا ہاتھ دے کر اسی سلسلے سے سلسلہ بسلسلہ میں نے اپنا ہاتھ حضور غوث العظم سیدنا محی الدین عبد القادر رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک میں اپنا ہاتھ دیا اللہ تبارک و تعالی مجھے غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما بروز محشر مجھے اپنے پیر کے ساتھ قادری جھنڈے کے نیچے قادری گروہ میں اٹھا آمین اللہ کا رشتہ تیرے نیک بندوں نے پڑھنے سے جوڑ دیا مولا ان کے تمام پچھلے خطاؤں گناہوں کو معاف کر آگے سے پوری ہدایت عطا کر سلسلہ قادریہ کے اولیاء اکرام کو زبان دین کے پوری برکات سے مالا مال کر یا اللہ جتنے میری دین اور میری دائیں سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال کر سب کا خاتمہ بالخیر کرنا یا جلال یا خدا حضرت نصیحت فرمائیں گے آپ تقریر ہوئی ہے مجھے تقریر کو اچھی طرح سنا بھی ہے اور سمجھا بھی ہے میری یہ گزارش ہے علامہ میں اپنی طرف سے کمیٹی والوں کی کوئی رائے نہیں کچھ نہیں لیکن اتنا تو حق بنتا ہے کہ اگلے سال کا جو پروگرام ہوگا اس میں بھی آپ کو آنا ہوگا اس لیے کہ اس قوم کو ضرورت ہے ایسی تقریروں کی خطبہ تو ایک سے کامیاب تقریر ہے بہت اچھل کود والی تقریریں کرنے والے ہیں لیکن وقتی نعروں کے ساتھ اپنی تقریر کو کامیاب بنا کر واپس چلے جاتے ہیں لیکن عوام کو کچھ ملتا نہیں مفتی صاحب قبلہ کا جو بیان تھا مجھے یہ امید ہے کہ کافی لوگ اس تقریر سے نصیحت لیں گے کہ اشاروں میں جو پیغام دیا ہے سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ہمارا میدان محشر میں حشر کن لوگوں کے ساتھ ہم نبی کے وفادار ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کے غداروں سے بچیں ان سے دور رہیں ایک طرف تو ہم وفاداری کا اعلان کرتے ہیں
کہ ہم نبی کے چاہنے والے، نبی کے ماننے والے، نبی کی ناموس کی خاطر ہم اپنی جان تک قربان کر سکتے ہیں، اور دوسری طرف جو نبی کے گستاخ ہیں، جن کے بڑوں نے، جن کے پرکھوں نے نبی کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، وہ انہیں فالو کر رہے ہیں اور ہم ان کے پیچھے جا کر نماز پڑھ لیں، تو یہ کیسی محبت ہے؟ تو اس تقریر سے آپ کو یہ وہی ہمارا دوست ہے، وہی ہمارا رشتہ دار ہوگا، اسی کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، اس لیے کہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزیں بنائی، ایک جنت، ایک دوزخ۔ جنت کو بنایا ہے نبی کے وفاداروں کے لیے اور دوزخ کو بنایا ہے نبی کے غداروں کے لیے۔ اگر ہم بلا شبہ نبی کے وفادار ہیں تو ہمیں جنت ملے گی، اور اگر ساتھ میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا غداروں کے ساتھ بھی ہے تو ہمارا حشر کیا ہوگا؟ ہم نہ جنت کے حقدار ہوں گے، پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس کے برعکس دوزخی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہمارا یہ قیمتی وقت جو ہم اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں، جو نمازیں ادا کرتے ہیں، تو یہ ہماری پڑھی ہوئی نمازیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں۔ اس کے لیے ہمیں سنی صحیح العقیدہ امام کے پیچھے ہی نماز پڑھنا، یہ نہیں کہ کوئی مسجد دیکھی، اگر ہماری دکان کے پاس مسجد ہے، ہمارے گھر کے پاس مسجد ہے، تو مسجد ہے، چلو نماز کا ٹائم ہے، نماز ہو رہی ہے، چلو نماز پڑھ لیتے ہیں۔ نہیں، مسجد دیکھنے سے پہلے اس میں نماز پڑھانے والے امام کو دیکھو کہ اس کا عقیدہ کیا ہے۔ ہمیں اپنے بیٹے کی شادی کرنا ہے، آپ کو اپنے بیٹی کی شادی کرنا ہے، لیکن شادی کرنے سے پہلے یہ دیکھو کہ جس گھر سے بارات آ رہی ہے یا جس گھر میں بارات جا رہی ہے، ان گھر والوں کا عقیدہ کیا ہے، سنی ہے کہ نہیں ہے، نبی کے دیوانوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں یا نبی کے گستاخوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ اگر کہیں آپ کو پتہ چل جائے کہ جو بارات لایا ہے یا جس کے گھر بارات لے گئے ہیں، یہ بھولے بھٹکے ہی صحیح نبی کے گستاخوں کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہے، تو اس کے وہاں قطعاً نشتہ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی آنے والی آل اولاد کو بچاؤ۔ وہی جائے گا جو نبی سے سچی محبت کرتا ہوگا،